खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। कुछ स्टोरीज रन डाउन और फिर हम आएंगे। नाज़रीन, एक बार फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल अमेरिका में मंजर आम पर पहले भी आया था। जेफरी एप्स्टाइन का आपने नाम सुना होगा। उसे कैद हुई थी और जेल में उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने भी शद्दाद की तरह और हसन बिन सबा की तरह एक झूठी जन्नत बनाई थी। वहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ जाते थे, खौफनाक इल्ज़ामात लगे और फिर जेफरी एप्स्टाइन को सज़ा हो गई और सज़ा के बाद वो पुरस्कार तौर पर अपने सेल में जेल में मुर्दा पाया गया, जबकि जो इंतज़ामिया का ये कहना था कि उसने खुदकुशी अंदर कर ली है। उसके पास बहुत से राज भी थे। मगर अब ये क्यों सामने आ रहा है? बार बार तसलसल के साथ जनाब ट्रंप साहब को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और एक और कैरेक्टर सामने आया है जिसका नाम है मारिया फार्मर, जो बुनियादी तौर पर मुलाजमा थी एप्स्टाइन की और इसने बराह रास्त ट्रंप साहब पर जो है इल्ज़ाम लगा दिया है। उधर बहुत सारी फाइलें, मैं स्टोरी बाद में आपको दूंगा। इधर कांग्रेस ने सबपीना जिसे आप कहते हैं तलब कर लिया है गवाह को, कहा कि सारा रिकॉर्ड खोलो। सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट हाथ धोकर कहीं पड़ तो नहीं गई जनाब किबला ट्रंप साहब के पीछे? क्योंकि ये सारी कहानियाँ हर जगह होती हैं, फाइलें पड़ी होती हैं, ज़रूरत पड़े तो मट्टी झाड़ के बाहर निकाल ली जाती हैं जब कोई लाइन टो ना कर रहा हो। इस पर बात करके बड़ी अहम स्टोरी है। तुर्किया के हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत खौफजदा क्यों? और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है जहाँ कोई भी अच्छा मिसाइल बनता है अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और इंडिया कह रहा है जी ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ ईरान भी ज़ाहिर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है और उसको उसको फ़िज़ाइया की हमने यहाँ स्टोरी दी थी कि वो डील उसकी हो गई है गालिबन अमेरिका के साथ कि उसकी वो अपनी फ़िज़ाइया को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि यही उसकी एक कमज़ोरी थी, वरना उसने ईरान का तो बुरकस ही निकाल दिया था। और आखिर में हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करेंगे। इस नाला लई में बचपन से लेके मैं जितनी याद पीछे ले जाऊं इसे हम नहीं कर सके। 96 करोड़ का मंसूबा था, आज तक हम इसके पानी का रुख ठीक नहीं कर सके। मियां साहब हमें ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देंगे, मगर पहले ज़रा आ जाएं ज़रा इस स्टोरी पे। जो एप्स्टाइन, जो कि मियां साहब एक जिसे कहते हैं यानी सिनेमैटिक मुग़ल, जिसे कहते हैं मुग़ल सिनेमा का मुग़ल था, यानी बादशाह था। और इसके हवाले से एक खातून सामने आई, फिर दर्जनों ख़वातीन सामने आई, फिर इसको सज़ा हुई और फिर इस हवाले से जो शहज़ादा है बरतानिया का फिलिप्स, उस पर भी इल्ज़ाम लगा। और ये किबला जेफरी एप्स्टाइन साहब बड़े दोस्त थे और कहा ये कहते यानी इसकी तारीफ़ करते हुए भी पाए गए जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। वो कहते थे ही इज़ अ टेरिफिक गाय। अब ये जो औरत सामने आई है या लाई गई है जिसकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस ने सबपीना इशू कर दिया है। सबपीना एक लीगल टर्म है जिसमें आपको अगर वो बुला ले तो आपको जाना पड़ता है और अगर आप गवाही देने से गुरेज करें तो आपको सजा भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकती हैं। तो मियां साहब इस मारिया फार्मर को बुला लिया गया और इसने बताया कि बाकायदा इसके मुताबिक, मैं बड़े कोशिश करूंगा केयरफुल और महज़ब ज़बान में बात करूं कि मैं बड़ी मुश्किल से बचा पाई अपने आप को इससे। और एप्स्टाइन ने बीच में कहा कि नो शी इज़ नॉट फॉर यू, यानी ये यहाँ तक उसने बात कह दी। उसके बाद इसने दूसरा इल्ज़ाम, इसमें एक और बहुत खौफनाक कैरेक्टर है। आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड है विक्टोरिया सीक्रेट सुना होगा, उसकी मालकिन है गिज़लीन मैक्सवेल। ये गर्लफ्रेंड थी इसकी और ये अंदर है आजकल, ये जेल टर्म काट रही है। तो मियां साहब मुझे ये लगता है कि जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझ रही है कि ये किबला, जो मेरी राय है गलत हो सकती है, अभी बिल्कुल इब्तिदा में है, मगर हम स्टोरी तो खोल दें क्योंकि कभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, कभी गार्डियन में छपती है और तसलसल से छप रही है कि कहीं ट्रंप साहब एक एसेट से लायबिलिटी तो नहीं बन गए, या उन्हें रोकना है। या फिर आपको याद होगा कि पिछली जंग में एक दफ़ा उन्होंने इसको डांटा था, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है कि बंद करो ये जंग, जब वो जंग बंद नहीं कर रहा था। तो कुछ ना कुछ कहानी तो ज़रूर है मियां साहब। और अब ये लगता है कि वाटरगेट स्कैंडल जिसमें निक्सन मारे गए थे, अनसेरेमोनियस एग्जिट हुआ। क्या आपको लगता है कि अब अनसेरेमोनियस एग्जिट होने जा रहा है ट्रंप साहब का भी? मियां साहब देखिए कायद साहब, अभी तो 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया है, पहला साल है उनका, लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन मैं आपसे ही रहनुमाई चाहूँगा इस हवाले से अपने नाजरीन के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फौरी बहुत जल्दी
ٹرمپ جو ہے وہ اس کی طرف اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ ان کو جو کانگریس میں بھی اکثریت حاصل ہے, سینٹ میں بھی اکثریت حاصل ہے, مواخذہ ہو سکتا ہے, اور اس سے علاوہ جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے ٹرمپ صاحب کو ہٹانے کا. اب آپ نے دیکھا کہ جو قائد صاحب کے جو سابق صدور تھے, جن میں بل کلنٹن کے خلاف بھی الزام لگا تھا, ان کو بھی اپنے جو صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے. لیکن کیا ٹرمپ اپنی صدارت سے ہاتھ دھوئیں گے؟ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں میں جائے گا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو چکی ہے, جو کہ پہلے ہی خلاف تھی, جب ان کو صدارت کا وہ الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت ایسی باتیں ہو رہی تھیں. میڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن لڑ کر صدر بن جائیں. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ صدر بن گئے اور اکثریت سے بن گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا لے لیا ہے. کسی کے ساتھ تجارت پر جو ہے ان کا آنکڑا ہو گیا ہے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیرف پر معاملہ ہے. لیکن یار قائد صاحب, یہ ہو کہ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں واقعتاً؟ آپ فرمائیے کہ کیا صدر ٹرمپ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہٹانا نہ ہٹانا تو ان کے پاس ہے, مگر خطرناک بات یہ ہے کہ جو بہت سی انویسٹیگیشن کی فائلز تھیں جس میں ٹرمپ کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے, جو ایپسٹائن کے عشرت قدے میں جا کے جو انڈر ایج یعنی بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک کہانی سامنے آئی تھی, اور اس ظاہر ہے اس میں 2 بندوں کو سزا ہوئی ہے. وکٹوریا سیکرٹ کی مالکن کو سزا ہوئی ہے. ایپسٹائن کو نام انٹچیبل تھا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ قسمتیں بناتا تھا, ایکٹر بناتا تھا, ایکٹر گرا دیتا تھا. یہ اس کی یعنی ایک کیفیت تھی. مگر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جو کانگریس کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو انویسٹیگیٹو فائلز ہیں وہ ایف بی آئی نہیں دے رہی. آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کا جو کیا ہے اس کا نام, جو اس کا ہے ایف بی آئی کا ہیڈ جس نے لگایا ہے, آکاش جو بھی, وہ ظاہر ہے اس نے, حکومت تو کہہ رہی ہے کچھ نہیں, مگر یہ اگر ریکارڈ کھل جاتا ہے, اس میں صرف ٹرمپ صاحب نہیں پھنسیں گے, اس میں اور بہت لوگ جو ہیں وہ ان کا ذکر آئے گا, اور اس کے بعد وہ خاک اڑے گی جس طرح ہم نے یہ کہا. اور میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں, آپ نے ایک بڑی لیکن قائد صاحب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کے نام جو ہیں وہ اس میں آئیں گے. وہ بڑی بڑی شخصیات کیا امریکن ہو سکتے ہیں یا پوری دنیا کے کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں حکومت کرتے ہوں گے دوسرے ملکوں پہ بھی؟ دیکھیں ایک نام تو اس وقت آ کے غائب ہو گیا, وہ تھا پرنس فلپس کا, جو کہ بادشاہ برطانیہ کے برادر کیا ہے خرد ہیں, چھوٹے بھائی ہیں ان کے, تو وہ نام نکل گیا. ظاہر ہے یہ تکڑی پارٹیاں ہیں. اور اچھا اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ اگر تو یہ جو سبپینا ایشو ہوا ہے, وہاں پہ جو ماریا فارمر کہہ رہی ہے اس کے ساتھ, اور جو اس کی چھوٹی بہن کے حوالے سے بات ہوئی, اور جو میں ابھی یہاں ذکر نہیں کر رہا کہ اس نے یہ کھل کے, اگر سٹوری پڑھ لیں آپ جا کے اس میں گارڈین میں یا اس میں کیا نام نیو یارک ٹائمز میں, کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ انتہائی نازیبہ حرکات, اس میں ٹرمپ شامل نہیں تھے. ٹرمپ کے حوالے سے اس کا یہ ہے کہ when Trump made his advances he was stopped by Epstein. No, she is not for you. یہ لفظ وہ خود کہہ رہی ہے. And then she quotes Trump. Oh, I thought she is a 16-year-old. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر امریکہ میں یہ ثابت ہو جائے کسی, لیکن قائد صاحب یہ جرم تو پہلے بھی تھا اور یہ فائلیں پہلے بھی تھیں, اب کیوں یہ کھل رہی ہیں؟ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے سر. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو پوری دنیا کے ساتھ جو ہے محاذ کھولے ہوئے ہیں, اس پہ لگتا ہے کہ امریکن جو ہے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رسک پر ہے. انہوں نے دیکھا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایران پر بھی حملہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوسرے بہت سے کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے, اور چین کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ کنفلکٹ کر لیا ہے. تو یہ امریکن جو ہے وہ اس کو میرا خیال افورڈ نہیں کر سکتے, اور جس طرح کے انہوں نے آتے ہی محاذ کھول لیے تھے, لگتا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو افورڈ کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں آ کر جہاں پر میدان جنگ سجانے کی کوشش کی ہے, اور یہاں پر ایران کے ہاتھوں ان کا ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بچا ہے, اور بہت سے بحری بیڑے جو ہیں وہ رسک پر ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ تو بہانہ بنایا جا رہا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ فائل تو ہوگی, پہلے اس سے فائل نہیں کھولی گئی, ان کے الیکشن سے پہلے فائل کھولی جاتی. اب تو یہ بہانہ ہوگا کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے, تاکہ جو دنیا میں انہوں نے ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے جو ہے وہ میرا خیال لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نالا ہے. نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, بات ہاں یہ پوائنٹ کیا ہے, کوئی اخلاقیات ایگزسٹ نہیں کرتی طاقت کے سطح پر, کوئی موریلٹی نہیں ہوتی,
یہ کسی دین دھرم کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مانیں تاکہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہم تو مسلمان ہیں اور صدق دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہم صحیفوں پر ہاتھ رکھ کے ان کے حلف کی قسمیں کھائیں، جس طرح اس نے کہا تھا جو پرنس کا جو رائٹر تھا اس نے کہا تھا، یا چانکیا نے جس طرح کہا تھا۔ بات یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو بہت بڑا ایک حصہ ہے امریکن رولنگ کلاس کا، اس کی یہ جو پالیسی ہے، اس کی یہ ان کو کوئی یہ نہیں ہے گلے کاٹو، جو غزہ میں گلے کاٹو، ویتنام میں گلے کاٹو، عراق میں گلے کاٹو۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ بالکل انسانوں کے کسائی ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ نتان یاہو کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان میں انسانیت اور اخلاقیات کیا ہوگی؟ چھوڑ دیں، چھوٹی 3 سال کی بچیوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ امریکی امپائر کے زوال کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک غالب حصہ اور ایک بڑا حصہ اور ایک سنجیدہ حصہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ سمجھتا ہے کہ یہ زوال کو روکنے کی بجائے زوال کو تیز تر کر رہا ہے، یہ لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک میری سینس ممکن ہے کل یہ ہش اپ ہو جائے، ممکن ہے اندر ڈیل ہو جائے۔ نہیں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو امریکہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سپر طاقت ہے بھی، اور وہ ٹیکنالوجی کی بھی طاقت سمجھتا تھا، اپنے آپ کو معاشی طاقت بھی سمجھتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشی طاقتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے وہ بھی نئی طاقتیں جو ہیں وہ جنم لے چکی ہیں۔ نئے ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، چائنا کی بات ہو رہی ہے، چائنا کی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر سے دیکھیں پاکستان کی جانب سے جو ہے ان کو چائنا نے کہا کہ ہمیں سکھائیں کہ آپ نے جو مختلف آپشنز جو استعمال کیے لڑائی کے دوران، وہ کس طرح ملٹی آپشنز کی بات ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ امریکن جو ہیں ان کی اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل زوال پذیر ہے، اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ محاذ کھولے، جس کی وجہ سے مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی جو حاصل کر رہے تھے وہ اس طرح ہو رہے تھے۔ عالمی معیشت جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور امریکہ سے شفٹ ہو رہا ہے، رولنگ شفٹ ہو رہی ہے، رول شفٹ ہو رہا ہے، وہاں سے نیو ورلڈ آرڈر شفٹ ہو رہا ہے۔ مجھے بریک لینی ہے، جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ دن گئے جب پلاٹینم جوبلی کیا کرتی تھی۔ اب 2 دن کے بعد فلم اترے گی، اور یہ دیکھیں کب تک چلتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مگر ایک کہانی کھل گئی ہے۔ لیٹس سی، ہم اسے رپورٹ کرتے رہیں گے۔ بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بڑی اہم سٹوریز ہیں کہ اسلحے کی دوڑ، ترکی کا ہائپر سائنک میزائل، ہمیں کیوں بھارت یہ جو کہہ رہا ہے، اس حوالے سے ایران اور اسرائیل کی کانفلکٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک ایکسکلوسیو رپورٹ اس نالا لئی کے بارے میں، وہ آخر میں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب۔ جنرل صاحب فرسٹ آف آل تو مجھے یہ ضرور جو ہے وہ ماننا چاہیے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم تھے اور ہماری وائلیٹ ہوئی تھی ہماری جو ساورینٹی ہے، تو یو آر پرہیپس ون آف دی ریئرسٹ پیپل ہو سیڈ لک ناؤ وی ہیو نو ادر آپشن ٹو ریٹیلیٹ، اینڈ وی ریٹیلیٹڈ اینڈ وی ریٹیلیٹڈ پریٹی ویل۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جنرل صاحب، اب بھی جنگ کے سائے تو ہیں۔ ترکی نے کل بیان دیا تھا کہ اسرائیل نے اگر حصے بکھرے شام کے کرنے کی کوشش کی تو ہم ڈائریکٹ انوالو ہو جائیں گے اس جنگ میں۔ اینڈ سیکنڈلی ایک ہائپر سونک میزائل تیار کیا ہے ترکی نے، اور پوری دنیا اب جہاں کوئی اچھا بم تیار ہوتا ہے ہمارے اوپر الزام کیوں لگ رہے ہیں؟ اور جنرل صاحب یہ کتنا سیریس ہے ترکی اور اسرائیل کی جو آپس میں ایک کانفلکٹ کے کیا چانسز ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیے، جو ناردرن سیریا ہے وہ عام ترک وہاں پہ بستے ہیں، اور ترکی کا بہت عرصے سے وہاں پہ دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات اگر کبھی تسلیم کرنی کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2، ترکی، اب دیکھیں سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ترکی اپنا اثر رسوخ اس خطے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو مخالف اس کا اس وقت ہے اور کون ہے سوائے اسرائیل؟ باقی تو سب تقریباً وہ ایک طرف ہیں یا دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ایکٹیولی مخالفت کر سکتا ہے وہ اسرائیل ہی کر سکتا ہے، اور جو یہ حکومت ابھی انسٹال کی ہے سیریا میں انہوں نے، جس میں امریکہ کی مرضی بھی شامل ہے، کافی حد تک اسرائیل کی مرضی بھی شامل ہے، اس میں ترکی کا بہت بڑا رول ہے، اور ترکی سمجھتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ترکی کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ وہ سیف گارڈ ہوں گے۔ پھر مت بھولیے کہ سیریا کی جو بندرگاہ جس پہ روس کا کافی دیر تک کنٹرول رہا ہے، اب بھی کسی حد تک ہے،
وہ ترکی کے فائدے میں. اگر وہ بندرگاہ ان سے ہاتھ سے نکل جائے اور اسرائیل کے پاس آ جائے تو پھر آپ دیکھیے میڈیٹرینین کے اس خطے میں ان کو روکنے والا پھر کوئی رہے گا نہیں. اس لیے ترکی کا اور اسرائیل کا یہ جو ایشو چل رہا ہے یہ کین گیٹ ویری سیریس, پرٹیکولرلی کیونکہ اسرائیل کو جس طرح کی چھٹی دی گئی ہے, پوری دنیا نے دی ہوئی ہے چھٹی, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا, جس طریقے سے انہوں نے کھل کے ایران پہ حملے کیے ہیں, وہ مار پڑی تو ہی پیچھے ہٹے, ورنہ وہ اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اس لیے اگر اسرائیل کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو ترکی دے سکتا ہے, اور اگر اسرائیل نے قدم آگے بڑھائے اور سیریا میں اپنا جو اثر رسوخ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ایک حد سے زیادہ, تو ترکی کو ڈیفینیٹلی آئے گا بیچ میں, اور یہ پھر بات بڑھے گی. یہ وجہ بن سکتی ہے جب یہ ٹرمپ صاحب اور ان کے ساتھی مل کر شاید اسرائیل کو تھوڑی لگام دینے کی کوشش کریں. جل صاحب میں ایک سوال اور پھر میں جل صاحب میں اسی پہ آؤں گا کہ اگر ترکی جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ترکی جو ہے وہ آگے قدم بڑھائے گا, اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا نقشہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ ترکی جو ہے وہ باقاعدہ ترکی اور اسرائیل کی جنگ ہوگی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ہائپر سونک میزائل بنایا ہے ترکی نے, یہ ہائپر سونک میزائل ہوتا کیا ہے؟ اس سے کیوں خوف زدہ ہے یورپ, خوف زدہ ہے انڈیا, خوف زدہ ہے اسرائیل, خوف زدہ ہے؟ خوف کا وجہ کیا ہے سر؟ ایک تو یہ ایک مسلمان ملک نے بنایا ہے, یہ سب سے بڑی خوف کی وجہ ہے. دوسرا ہائپر سونک میزائل کا اس وقت تک کوئی ڈیفنس تیار نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ آواز سے کئی گنا زیادہ رفتار سے میزائل چلتا ہے, اور اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اب نے دیکھا کہ ایران کے جو میزائل تھے وہ حالانکہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے, ان کو بھی جو ان کا ٹرپل لیڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اسرائیل کا, وہ روک نہیں سکا اس کو. تو جب یہ ہائپرسونک میزائل ان پلے آ جاتا ہے, ترکی کی طرف سے آ جاتے ہیں, پھر ایک مسلمان ملک ہے اور کسی اور ملک کو خطرہ ہوتا ہے, تو پھر وہ ترکی اس کی مدد کے لیے آ بھی سکتا ہے. تو وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ان کی جو اس خطے میں اجارہ داری تھی امریکہ کی, اسرائیل کی, اور ان سے اوبویسلی یورپ کے ساتھ بیک کر رہے ہیں, اس کو یہ خطرہ بنے گا. کیونکہ اگر کہیں اسرائیل کا اور ترکی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے, پھر ترکی کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو ایران کے پاس نہیں تھا, اور ترکی اس کو ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرے گا, اور ترکی انتظام بھی نہیں کرے گا. اور ترکی کی جو انٹیلیجنس ہے وہاں پہ وہ اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں ہوئی جس طریقے سے ایران میں پینیٹریٹ ہوئی تھی. اس لیے یورپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بھارت کو کیا مسئلہ ہے؟ بھارت جو ہے اس کو خطرہ سے سر بھارت کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی دی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے پاکستان پر الزام لگاتا ہے, حالانکہ الفتح میزائل کی وہ ہمارے جو میزائل ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکا, تو ہم نے سپر سونک ترکی سے کیوں لینے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات جس طریقے سے ہیں کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور ترکی اور پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپس میں کوآپریٹ کیا ہے, اور ترکی ایک ابھرتی ہوئی ڈیفنس انڈسٹری ہے ترکی کی, اور وہ بنا سکتے ہیں اس کو. اگر پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ترکی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے تو پاکستان بھی تو کسی پیچھے نہیں ہے. ان ٹرمز آف راکٹ اینڈ میزائل سائنس پاکستان میں سمجھتا ہوں ترکی سے آگے ہے. تو انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان نے بھی یہ بنا کے رکھا ہو اور کل کو ان کے یہ گلے پڑ جائے, تو ہم پہ الزام لگانا. اور کیا کرے بھارت, بتائیے نا. بھارت دنیا کی ساری دنیا سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے, روس سے لے رہا ہے, امریکہ سے لے رہا ہے, جہاں سے مل رہی ہے لے رہا ہے ٹیکنالوجی. اگر بفرض محال, میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان نے دیے تھے, میں اس کو رد کرتا ہوں, لیکن اگر پاکستان نے دی ہے, ترکی نے لی ہے ٹیکنالوجی, اس میں غصہ کس بات کا ہے؟ جب بھارت پوری دنیا سے ٹیکنالوجی لے سکتا ہے تو پاکستان ترکی سے یا ترکی پاکستان سے کیوں نہیں لے سکتا؟ ہم تو برادر ملک کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات تو دے پریڈیٹ ہسٹری. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا چیخنا چلانا کسی اور وجہ سے ہے. وہ وجہ ان کو یہ ہے کہ اب وہ مار تو کھا چکے ہیں, وہ جتنی ان کی وہ ایک جو ان کا زوم تھا اپنا بھرم ان کا تو ٹوٹ چکا ہوا ہی ہے. اب اس کو کیا کریں, اس کو یہ کس طریقے سے بحال کریں گے یہ؟ اچھا جلیل صاحب ایک اور بات فرمائیے گا, ان کیس اگر یہ کانفلکٹ انلیش ہوتی ہے ترکی اور اس کے مابین, آپ دیکھ چکے ہیں اسرائیل نے مکمل مدد کی تھی جب ہمارے اوپر حملہ انڈیا نے کیا تھا. ویئر ول وی بی اسٹینڈنگ اینڈ ہم سے کیا رول ترکی ایکسپیکٹ کرے گا اینڈ what we should do؟
Pakistan has emerged as the most sane, balancing and pretty strong power in this region. پاکستان جو ایران اور اسرائیل کے درمیان پاکستان کا رول ہے بیلنسنگ کا اس کا، اور ترکی کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ایران کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں. ترکی کے ساتھ تو کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئے. اگر تمہارے ترک بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وائی شوڈنٹ پاکستان گو اینڈ سپورٹ دیم؟ مجھے اس کا تو جواب مجھے نہیں آئے گا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا. ہم کیوں نہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں اگر ان کے اوپر اس طریقے سے غارت کرتا ہے کوئی؟ وہ ہے الگ ہماری مسرتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان سے قطع نظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جب اسرائیل بھارت کی مدد کر سکتا ہے ہمارے خلاف حملے میں سارے میں، اور بھارت اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے ایران پہ حملے میں، وہاں بھی پاکستان نے آ کے رول پلے کیا، تو پھر اگر اسرائیل ترکی کی مابین چھڑتی ہے اور ہمارے بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے، میں تو میرا خیال ہے آئی شوڈ ریکویسٹ آل دی جو پاور بروکرز ہیں ہمارے، کہ ہمارے جو جی جنرل صاحب، میں اسی پہ آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ایران نے بھی ایک راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے. جنرل صاحب اسی کی رہنمائی اسی حوالے سے چاہوں گا کہ ایران نے بھی ایک ایسا راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو سیٹلائٹ چھوڑنے کے قابل ہے، اور یہ بھی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجنگ کر لی جائیں تو یہ جو ملٹی نیشنل اور انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ امریکہ تک بھی جا سکتی ہے، یورپ تک بھی جا سکتی ہے، اسرائیل تک بھی جا سکتی ہے، اور بھارتی میڈیا پھر اس پر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان وہ بھی حاصل کرے گا. آنیسٹلی مجھے کئی دفعہ تو لگتا ہے کہ بھارت بالکل بکھلا گیا، پاگل ہو گئے سارے. پاکستان کیوں حاصل کرے گا اسے ٹیکنالوجی؟ پاکستان کو ضرورت کیا ہے؟ پاکستان نے تو امریکہ پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن ہاں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جب چاہے گا اس قسم کے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان حاصل کرنے کے بجائے خود ڈیولپ کر سکتا ہے. ہمارے الحمدللہ ہم اپنے آپ کو خود ہی کمتر سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں انجینئر کسی کم تو نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس حد تک کس رینج تک کے میزائل ہمیں چاہیے. جنرل صاحب آپ ابھی بریک میں بات کر رہے تھے تو جنرل صاحب یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان اس طرح کے میزائل بنا سکتا ہے، اس طرح کے راکٹ بنا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان نے جو میزائل بنائے ہوئے ہیں یہ تو اس خطے میں سب سے سپیریئر ہیں ابھی تک جو پاکستان کے میزائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کوئی شک نہیں ہے. تو ان سے 2 قدم آگے جانا ہے نا بنانے کے لیے. تو پاکستان اگر وہ 2 قدم، پاکستان میں صلاحیت ہے، پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں جو کام کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب اب 2 میں ایشوز پہ آپ کا ٹیک چاہوں گا. ایک تو ایرانی صدر نے کہا ہے جی کہ اب ہم نے ایران کا جو ہے ایران نے پورا بندوبست کر لیا ہے، اینڈ سیکنڈلی ابھی آپ نے یعنی بریک میں بات کی تھی کہ مودی از لائک اے کارنرڈ کیٹ اینڈ دیٹ کین بی ویری ڈینجرس. ان دونوں پہ آپ کا ٹیک جنرل صاحب. دیکھیے میں 10-11 مئی کے بعد سے میں مسلسل اس بات پہ کہہ رہا ہوں اور قائم بھارت ول کم آفٹر پاکستان. وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بھی، جو ان کا ایک گھمنڈ ٹوٹا اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بھی، پھر جو ایک ہندو بھارت ہے، اٹس ناٹ این انڈیا دیٹ پیپل نارملی انڈرسٹینڈ، یا اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، یہ ٹوٹلی ہندو انڈیا، اور وہ ہندو ڈومیننس اس ریجن میں وہ ان کا ایک قاسم کا بن چکا ہوا اس میں. تو اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے اور یہ بھارت اسٹرائک کرے گا. جیسے آپ نے کہا کارنر ہو جائے کیٹ تو دیٹ بیکمز ویری ویری ڈینجرس، اینڈ مودی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از اے ویری ویری ڈینجرس مین. اینڈ بی جے پی سیلف جو ہے نا اس کے بھی آپ دیکھیے کہ بی جے پی کمزور پارٹی اس وقت نہیں ہے اتنی، اور بی جے پی کا ہولڈ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مودی صاحب کو ہٹا دیں. مودی صاحب کو ہٹائیں گے جو اس کی جگہ آئے گا مودی صاحب زیادہ خطرناک آدمی ہوگا. اس لیے ہمارے خطرہ ہمارا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ایران کے بارے میں، ایران نے جو جھٹکا لگایا ایران کو، جو شروع میں کامیاب حاصل کی ہیں، اس کے بعد ایران نے سبق سیکھے ہیں، اپنی انٹیلیجنس اپنے جو صفوں میں دشمن تھے ان کو پکڑا ہے. رپورٹ تو آ رہی ہیں کافی لوگوں کو پکڑا، سائے کم ہے ان کے پاس، دیٹ از دیئر ایکچولی ہیل ہے. لیکن اسی کمی وہ انہوں نے یہ میزائل سے پوری کر لی ہے، اور ابھی ان کے پاس اتنی ان کے پاس میزائل. لیکن جنرل صاحب میزائل کی کمی تو انہوں نے پوری کر لی. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے J-10C جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں طیارے، اور پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ان کو تربیت دیں گے.
اور ان کی فضائی طاقت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. کیا معلومات اور کیا خبریں ہیں سر؟ کہ ایران نے اپنے ایئر فورس کی کمی تو محسوس کی ہے، اور پھر ایران کے چین کے جو تعلقات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چین نے اوور $400 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں پہ پلان ہے چین کا اس کے اوپر. اور پھر جو ایران پہ جو یہ سینکشنز لگی تھیں، چین پہلا ملک تھا جس نے وہ سینکشنز کو باقاعدہ توڑا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ان کو روکے. سب سے زیادہ تیل چین ایران سے چین حاصل کر رہی ہے. تو اگر چین نے ان کو ایران کو یہ جہاز دیے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ایران کو چاہیے بھی تھے، اور جہاز بڑے زبردست ہیں، ثابت ہو گیا اس سے. اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ٹریننگ کے لیے چینی پائلٹ خود موجود ہیں، پھر اگر ضرورت پڑے گی پاکستان کے پائلٹ بھی موجود ہیں. وہ چینی دیکھیے، پاکستان کا اور ایران کے تعلقات تو اتنے اچھے رہے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب کے دور میں جب بلوچستان پہ فوجی ایکشن ہوا تھا تو ایران کے ہیلی کاپٹر پائلٹس دونوں پاکستان آئے ہوئے تھے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. ہمیں یاد ہے ایک بھی ہوتا تھا. اور جنرل صاحب، اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. بہت ہی سینئر وائس بھی اور ایک پینیٹریٹنگ ان کا انالیسس تھا اس دنیا کے حوالے سے. اور آخری تو اسی بات پہ میں بریک لینے جا رہا ہوں کہ کارنرڈ کیٹ جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک وی آر آل ویل پریپیئرڈ. ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ یہ ہر ساون بھادوں جس کے ہم گیت گا کے انتظار کیا کرتے تھے، یہ ایک عذاب کی طرح ہم پہ کیوں نازل ہوتا ہے، ہمارے بچے کیوں اس میں بہہ جاتے ہیں، یہ کس کا قصور ہے. میاں صاحب کی رپورٹ ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، برسات کا موسم ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں، وقفے وقفے سے بارش چل رہی ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں بھی اسی طرح بارشیں ہو رہی ہیں جو پورے ملک میں بارشیں جو ہے وہ جاری ہیں. یہاں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا. یہ سید پور ولیج ہے. یہاں پر جو نالا آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نالے کا بہاؤ دیکھیں، بہت تیز ہے پانی کا بہاؤ. یہ وہی نالا ہے جو چند دن پہلے یہاں پر سیلاب آیا تھا اور گاڑیاں بہہ گئی تھیں. یہ جو نالا ہے یہ کئی صدیوں سے یہاں پر جو ہے وہ بہہ رہا ہے، لیکن اب اس سال جو ہے وہ نالے نے یہاں پر کئی گاڑیوں کو ہٹ کیا، یہ ساری دیواروں کو ہٹ کیا. اور آپ دیکھیں وہ صفائی کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ نالا آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ بالکل تنگ ہے. کیا یہ نالا اسی جگہ پہ تھا جب اسلام آباد بن رہا تھا، یا پچھلے سال تک، یا 4-5 سال پہلے کی بات ہے؟ تو یہ نالا یہاں نہیں تھا. بالکل ہم بھی یہاں پر آتے رہے ہیں. یہ پارکنگ کی جگہ بن گئی اور اس نالے کو تنگ جو ہے وہ کیا گیا، اسی وجہ سے نالے نے ہٹ کیا. اور یہی حال جو ہے وہ اسلام آباد کے دیگر نالوں کا بھی ہے. یہاں پر سید پور ولیج میں ہمارے ساتھ کچھ مقامی دوست ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. یہ جو نالا ہے، کیا شروع سے ہی نالا ایسا تھا؟ یہ نالا شروع تو ایسا نہیں تھا. یہ ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گئے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے. یہ ہم نے سامنے تقریباً 7-8 فٹ انہوں نے کلوز کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نالا ہر سال پانی آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آیا، اس دفعہ زیادہ آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح پیچھے چلے جائیں آبادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی آبادی میں پانی نہیں گیا، کسی کے گھر میں پانی نہیں گیا. حالانکہ پنڈی کے حالات آپ کو پتہ ہے کس طرح کیا، لیکن ادھر کسی کے گھر پانی نہیں گیا. صرف یہ مسئلہ یہ ہے کہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے دیواریں لگی ہیں، پانی زیادہ آیا تو یہ پانی نقصان کر گیا. ویسے یہ نالا پہلے کہاں بہتا تھا؟ یہ پیچھے تک نالا اسی طرح تھا. اس کا چوڑائی کتنی تھی؟ اس کی چوڑائی تقریباً کم سے کم اندر 20 فٹ 15 فٹ تھی، 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ تھی، لیکن پانی باہر نہیں آتا تھا. لشاری کے ہم یہاں پر اندازہ لگائیں تو یہاں نشاندہی کیجیے گا کہ نالا کہاں بہتا تھا پہلے؟ نالا ادھر سے ادھر تک تھا. یہ ادھر روڈ بنا ہوا تھا لشاری کے دور کا. لشاری نے جب بنایا تھا ادھر کوئی پانی کسی کا نہیں آیا. یہ نقصان پیچھے دیکھ لیں، یہ مسجد کا کام لگا ہوا ہے، یہ پارکنگ میں کبھی پانی نہیں آیا. اب اس کی حالت دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. پیچھے گاؤں میں یہ جیسے ایشو بناتے ہیں نا، یہ گاؤں میں گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ تنگ ہو گیا ہے. پیچھے گھر میں جا کے دیکھیں کس کے گھر پانی گیا ہے، کسی کے گھر نہیں گیا. صرف یہاں بھی پانی آگے زیادہ آگے نالا تنگ ہوا ہے جس کی وجہ سے پرابلم. جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر نالا تھا؟ یہاں پہ نالا نہیں تھا، اس سے آگے تھا. یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے نا، اس سے آگے اس کے اندر نالا تھا. اور بیچ میں جو انہوں نے پتھر لگا کے خوبصورتی بنائی ہے، اوپر اس کو اوپر زیادہ کر دیا جس کی وجہ سے گہرائی ہونی چاہیے اس کی. اور مسئلہ کوئی نہیں، گہرائی کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی نیچے پتھر پھینکے گئے ہیں؟ نیچے پتھر پھینک کے اس کو خوبصورتی بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے نالا اوپر ہو گیا. ہاں جی. ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نالا جو ہے تنگ بھی ہو گیا. نالا تنگ بھی ہو گیا. یہ آمنے سامنے دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے تنگ بھی ہو گیا. تو ناظرین، یہ اس نالے کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی گئی جو اس نالے کے پانی نے ہٹ کیا ہے،
وہ اس نالے کو تنگ کیا جانا ہے. اصل میں مسئلہ اسلام آباد راولپنڈی کا یہ ہے کہ یہاں پر نالے جو ہیں وہ ان کو خوبصورتی کی علامت ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بالکل جال کی طرح نالے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. ایک نالا یہاں پہ ہے، مارگلا روڈ پہ دیکھیں تو جا بجا نالے جو ہیں وہاں سے گزرتے ہیں، جو پہاڑوں سے گزرتے ہیں، پہاڑوں سے آتے ہیں، اور پہاڑوں سے صاف اور شفاف پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن آگے اس میں سیوریج کا پانی ڈال دیا جاتا ہے، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی. ہم یہ سارا چیز جو ہے وہ آج دکھائیں گے کہ نالے کہاں کہاں پرابلم کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پانی جو ہے اس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی ہٹ کرتا ہے اور جو پانی باہر آ جاتا ہے اور وہ سیلاب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. اس نالے کی صورتحال تو ہم نے دکھائی، اور اس کے علاوہ ہم دیگر نالوں پہ بھی جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ نالا لئی کہاں سے نالا لئی شروع ہوتا ہے، کیونکہ نالا لئی میں 11 چھوٹے بڑے نالے گرتے ہیں تو پھر نالا لئی بنتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نالا لئی کی بہتری کے لیے، وہاں پانی کی نکاسی کے لیے، وہاں ایون کہ نالا لئی کے پانی کو پینے کا پانی جو ہے وہ کوالٹی دینے کے لیے کون کون سے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کیے گئے تھے، اور وہ پروجیکٹ مکمل ہو گئے یا مکمل ہوئے ہی نہیں یا فائلوں میں رہے. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، آگے چلتے ہیں اور آگے بھی دیگر نالوں کی آپ کو سیر کراتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے. ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نالا لئی میں جو نالا لئی بنتا ہے، یہاں پر جو 11 نالوں کی ہم نے بات کی تھی، اور وہ 11 نالے جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اس ایریے میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہاں سے نالا لئی جو ہے وہ آگے نکلتا ہے. یہ I-10 کا علاقہ ہے اور I-10 اور I-9 کا جنکشن بنتا ہے، اور یہاں سے آگے کٹاریاں پل آتا ہے، اس کو بھی ہم دکھائیں گے. وہاں سے جا کر اس کو نالا لئی کہا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نالے کی کیا صورتحال ہے. یہاں بالکل کوئی صفائی نہیں ہے، اور جب پانی آیا وہ نشان جو ہے وہ وہاں پر جو کچرا نظر آ رہا ہے، وہ کچرا ساتھ بہاتے ہوئے آپ کچرے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس نالے میں جو پانی آتا ہے اس میں کتنا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے کہ ابھی تک اتنا پانی گزرنے کے باوجود کچرا جو ہے اس سے اٹا ہوا ہے، اور بالکل نالے کی صفائی نہیں ہوتی. یہاں سے جو ہے وہ پانی مارگلا ہل سے جا پاتا ہے. یہ پل آپ کو نوان دکھائے گا. اس پل کے نیچے اور اس سے آگے پیچھے جو ہے دائیں بائیں وہ 11 نالے جو ہیں وہ اس میں گرتے ہیں، اور وہاں سے یہ پانی جو ہے وہ اس سڑک کو کراس کرتے ہوئے، اس پل کو کراس کرتے ہوئے آگے نکلتا ہے، اور یہاں سے پانی آگے جا کر یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر بعد راولپنڈی میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ جا کے تباہی مچاتا ہے. اور یہاں پر اگر کچرے کی صورتحال یہ ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ بھی ہم دکھائیں گے. اور ابھی ہم کٹاریاں پل چلتے ہیں، وہاں پر آپ کو جا کر ایک مہمان جو ایکسپرٹس ہیں، جو کہ 25 سال سے راولپنڈی کو کور کر رہے ہیں، ماہر صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور ان کا ہر سال وہ نالا لئی کو کور کرتے ہیں، نالا لئی کے سیلاب کو کور کرتے ہیں. ایک ایک چیز ان کی ٹپس پر ہے، ان سے بھی بات کریں گے، اور جو پروجیکٹس ہم بتائیں گے کس نالا لئی کے لیے جو شروع کیے گئے اربوں روپے کے، ان کا کیا بنا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ارباب اختیار کے سامنے رکھیں گے، نشاندہی کریں گے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے سواں دریا پہ، اور آپ کو بتائیں گے کہ سواں دریا کا جو پیٹ تھا، یعنی اس کی جو چڑھائی تھی وہ کتنی تھی اور اب کتنی رہ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو چلتے ہیں کٹاریاں پل کی طرف. ناظرین، اس وقت میں اس مقام پہ موجود ہوں جس کو کٹاریاں پل کہتے ہیں. بڑا مشہور پل ہے، کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے مارگلا ہل سے پانی اترتا ہے، اور ساتھ جو 11 نالے اس میں شامل ہوتے ہیں، وہاں سے پانی جنریٹ ہو کے جب ریلا، سیلابی ریلا نکلتا ہے تو یہ کٹاریاں پل ہے، یہاں سے نالا لئی بنتا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی، اور اس راولپنڈی کو کور کرتے ہوئے ان کو 25 سال گزر گئے، اور نالا لئی کو اسپیشلی جو ہے وہ 25 سال انہوں نے ہر سال کور کرتے ہیں. اس وقت ہم یہاں پر کٹاریاں پل پہ کھڑے ہیں، یہاں سے نالا لئی شروع ہوتا ہے. ہر سال جو ہے جب موسم برسات آتا ہے تو یہ نالا لئی پر جتنی بھی آبادی ہے ساری کی ساری جو ہے وہ رسک پر آ جاتی ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی، لوگ رات کو سوتے ہیں، نہ دن کو سوتے ہیں. انتظامیہ صرف سائرن بجاتی ہے اور انفارم کرتی ہے بھئی اپنا بندوبست کر لو. کیا یہی کافی ہے؟ دیکھیں، اب آئی ٹی کا دور ہے، جدید دور ہے، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی دور ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس ہاتھ والا وہ جو ہے نا الارم ہے. افسوسناک بات یہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجلاس ہوئے، سارے معاملات ہوئے. پرویز مشرف کی دور پہ اس کا سنگ بنیاد نالا لئی ایکسپریس وے، شیخ رشید ایکسپریس وے رکھا گیا. پھر انہوں نے کہا جی یہ نہیں رکھیں گے، یہ رکھیں گے نام. لیکن وہ افسوس کے ساتھ کہ وہ منصوبہ
پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. پھر دوبارہ یہ دور آتا ہے پی ٹی آئی کا اور شیخ رشید احمد کوشش کرتے ہیں, لیکن عثمان بزدار کی حکومت تھی, یہ منصوبہ تب بھی پروان نہیں چڑھا. لیکن ابھی ہمیں کیونکہ گزشتہ دنوں جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں پنجاب کے بلال یاسین, وہ یہاں پہ آئے. میں نے کیونکہ پنڈی کا کنسرن ہے ہمیں اسلام آباد کا, میں نے سوال کیا, میں نے کہا جی یہ نشیبی علاقوں میں پانی آتا ہے بارش کا, وہ اتر بھی جاتا ہے, ڈرینیج کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آپ کے ادارے واسا کام کر رہے ہیں, لیکن نالا لئی کو مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کے حل کے لیے نہ صرف سوچا ہے بلکہ ایک بڑی رقم مختص کر دی ہے. آپ کا تعلق بھی پنڈی سے ہے اور آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے 25-30 سال ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جب آپ پہلے 2007 سے پہلے 1997 میں 1996 میں اس نالے کو دیکھتے تھے تو یہ نالا اتنا چوڑا تھا؟ نہیں, وہ نالوں کی چوڑائی بہت زیادہ تھی. ہمارا تو ہوش نہیں, ہم نے بچپن میں اس کو دیکھا, یہ چوڑا نہیں تھا نہ صرف بلکہ صاف ستھرا تھا. ڈرینیج گندگی کا اس میں کوئی عنصر شامل نہیں تھا. لوگ یہاں پہ اپنے مال مویشی لاتے تھے, کپڑے دھوتے تھے, بچے نہاتے تھے, پانی بھرتے تھے. ایسی صورتحال نہیں تھی. آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پھر اب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیرات شروع ہوئی, چھوٹے چھوٹے ایریا میں ہائی رائز بلڈنگ بنا دی گئی, اس کے وسائل تقسیم ہوتے گئے, یوں ہی ڈرینیج کا, یوں ہی کوڑا کرکٹ, یوں ہی سارا معاملہ اس کے اندر آتا رہا. پھر گائے بگائے سیاسی مداخلت, اثر رسوخ کی بنیاد پر نالا لئی کے دونوں اطراف جو راستے ہیں ان کے اوپر قبضے کیے گئے, گھر بنائے گئے, راستے بند کیے گئے, اس کو تنگ کیا گیا. تو پانی تو میاں شاہد صاحب اپنا راستہ بناتا ہے, چاہے آپ اس کے سامنے کچھ بھی بڑے بڑے بند بنا دیں, وہ اپنا راستہ بنا کے یہاں سے گزرتا ہے. 2005 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کو یہ پروجیکٹ کا نام چیک ڈیمز کا نام پروجیکٹ دیا گیا تھا, نام کہ چیک ڈیمز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے تاکہ نالا لئی کے اندر جو پانی آئے وہ شدت سے نہ آئے. وہ پروجیکٹ ملک صاحب نظر نہیں آتا, کوئی چیک ڈیم بنتا ہوا آپ نے دیکھا اتنا عرصے میں؟ میاں شاہد صاحب, نالا لئی جو ہے نا ہر سال کروڑوں اربوں روپیہ اندر کرنے پر ہڑپ کرنے کا ایک معاملہ ہے. آپ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کیوں نہیں کرتے؟ یہ پانی راولپنڈی کا نہیں ہے, یہ پانی دارالحکومت اسلام آباد کا ہے اور صاف پانی ہے. خدارا اس کو ضائع کر دیتے ہیں آپ. ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جاپان کی جانب سے, جائکا جو ان کی ایک ادارہ ہے, اس نے اس پہ پروجیکٹ حکومت پاکستان کو دیا تھا کہ اس جو پانی ہے نالا لئی کا, اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دیا گیا, لیکن آج تک یہ پانی پینے کا قابل کیا, یہاں اگر بارش نہ ہو تو بدبو آتی ہے, بارش ہو تو پانی باہر آتا ہے. تو وہ پروجیکٹ کا کیا بنا؟ دیکھیں, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے نا تو ہر سال جو کروڑوں روپے اربوں روپے کا ڈاکومنٹیشن میں چلے جاتے ہیں, منصوبے میں چلے جاتے ہیں, وہ نہیں ملیں گے. جب ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں تو جو نشیبی علاقے ہیں نالا لئی کے, وہاں پر ایک ددوچھا ڈیم بننا تھا, ایک وہاں پر چرا ڈیم بننا تھا, اور اس کے لیے باقاعدہ زمین مختص کی گئی تھی, اس کے لیے فیزیبلٹی بنائی گئی تھی, فنڈز مختص کیے گئے, اعلانات کیے گئے تھے. وہ ڈیم نظر نہیں آتا, وہ کدھر گئے؟ بہت اچھا میاں صاحب سوال کیا ہے. ددوچھا ڈیم کا تو میں بتاتا ہوں. جو چرا ڈیم ہے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کھا گئی ہیں, اس کی زمینیں گئیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر وہ ڈیم ہوتا تو راولپنڈی اسلام آباد میں پینے کے پانی کی, صاف پانی کی کمی نہیں ہوتی. لیکن وہ منصوبے کہاں گئے, کس نے کتنا مال ہڑپ کیا. نالا لئی کے دونوں اطراف بسنے والے معاملات ہیں, نالا لئی کے منصوبے ہیں, اور پھر ان کے زیر اثر یہ بہت زیادہ انہوں نے جگہ بھی اندر کی. یعنی نالا لئی ملک صاحب کسی کے لیے سونے کی کان ہے اور کسی کے لیے موت کا کنواں ہے. ملک صاحب نے بہت سی اندر کی باتیں بھی بتائیں اور بڑی مفید معلومات جو ہے وہ بھی دی, اور اس کا حل بھی بتایا, کیونکہ ملک صاحب اس بابر ملک صاحب جو ہیں خاص طور پہ نالا لئی کو کور کرتے ہوئے ان کو عرصہ گزر گیا, 25 سال گزر گئے. تو اس کا حل ناظرین یہی ہے کہ اس کے اوپر جتنی تجاوزات ہیں وہ ختم کی جائیں, اس کا جو پانی ہے اس پر چیک ڈیمز بنائے جائیں, اور جو منصوبے تیار کیے گئے تھے وہ ان کو مکمل کیا جائے. اور اگر سی ایم صاحبہ جو ہیں اس پر توجہ دیں تو یہ نالا لئی بہترین منظر بھی پیش کر سکتا ہے, یہاں سے پینے کا پانی بھی مہیا ہو سکتا ہے, اور یہ پانی جو ہے وہ معیشت کو بھی فائدہ دے سکتا ہے, جو کہ ہر سال معیشت ڈوبتی ہے, ہر سال لوگ جو ہیں وہ اس کے نظر ہو جاتے ہیں. ہر سال لوگوں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ برسات آئے گی تو ان کو یہ پانی ان کو بہا لے جائے گا. اب ہم آپ کو سواں دریا پر لے جائیں گے اور وہاں کی صورتحال بھی دکھائیں گے کہ یہ نالا جب دریائے سواں میں گرتا ہے, جو دریائے سواں کبھی 600 فٹ چوڑا ہوتا تھا اب وہ 200 فٹ کیوں رہ گیا. ناظرین, مارگلا ہل سے اترنے والے چھوٹے نالوں کی بات کی جائے وہ ہم نے دکھایا آپ کو, اور نالا لئی کی بات ہو یا دریائے سواں کی,
ایک ہی وجہ معلوم ہوئی ہے جو راولپنڈی اسلام آباد میں سیلاب کی وجہ بنتی ہے، اور وہ ہے نالوں کا اور دریا کا تنگ ہونا۔ وہ تنگ پہلے نہیں تھے، کیے گئے ہیں۔ یعنی 1905 کے جو لٹھا ہے جس کو میئرمنٹ کہتے ہیں، اس کے مطابق یہ دریائے سواں جس میں میں موجود ہوں اس وقت، یہ 600 فٹ چوڑا تھا، اور اب یہ دریا جو ہے صرف 200 فٹ جو ہے چوڑا ہے۔ 400 فٹ جگہ جو ہے وہ شاملات کی نظر ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس میں گرنے والے نالے ہیں ان کو یا تو کور کر دیا گیا ہے یا بالکل تنگ کر دیا گیا ہے، جو ان کا پریشر پڑتا ہے جس سے دریا کا پانی رکتا ہے اور دریا کی سطح ریز ہوتی ہے اور جو سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ جو ہے وہ نالہ لئی کی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جو سیلاب آتا ہے اور اس سے بہت سی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور لوگوں کے املاک جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور سرکاری طور پر بھی بہت سے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پانی تو ضائع ہوتا ہی ہے۔ ہم نے پورے اس معاملے کی جانکاری بھی کی اور نشاندہی بھی کی ہے۔ اب حکومتیں اور جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، اور وہ اس حوالے سے جو تجاوزات ہیں ان کو دور کریں۔ اور ناظرین، آپ ناظرین کے لیے اس میں کافی معلومات ہم نے فراہم کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔